आदाबर्स कैसे मिजाज है। अच्छा, हम कुदरतुल्लाह मुमताज मुफ्ती का पढ़ रहे थे अलग नगरी, और उसमें पढ़ रहे थे हम कुदरतुल्लाह शहाब के बारे में। तो सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां हमने पिछली किस्त में मुनक़ता किया था। शर्त वही जो हर दफा होती है, चाय का मग साथ रखिएगा और आइए सुनते हैं। कोई 1-1.5 महीने की बात थी। कुदरत को एक काम पड़ गया था, उसे मरी जाना पड़ गया। मुझसे कहने लगा, अगर आप फारिग हों तो आप भी साथ चलिए, सिर्फ 2 घंटे का काम है, फिर फरागत होगी, कब रहेगी। मैं आमादा हो गया। वहां पहुंचते ही कुदरत मीटिंग में चला गया। सारी शाम हम वीरान सड़कों पर घूमते रहे। रात के 8 बजे खाने के बाद कुदरत ने कहा, चलिए एक पान खाएंगे। मैंने कहा, शहाब साहब आप तो चलना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, आपके लिए भी पान ले आऊंगा। कुदरत चला गया। मेरा ख्याल था कि वो 10-15 मिनट में वापस आ जाएगा, लेकिन 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, वो ना आया तो मैं घबरा गया। पान की दुकान कुछ ज्यादा दूर न थी। मैं उसे ढूंढने के लिए पान की दुकान पर पहुंचा। इत्तेफाक की बात थी कि पान वाला शहाब को भी जानता था और मुझे भी। मैंने उससे पूछा, क्या शहाब साहब इधर आए थे? हाँ आए थे, वो बोला। उन्होंने 2 पान खरीदे। एन उसी वक्त एक बेगम साहिबा आ गई। शहाब साहब ने एक पान उस खातून के लिए बनवाया, फिर वो दोनों नीचे की तरफ चले गए। मैं मुतमईन होकर वापस आ गया और फिर से इंतजार करने लगा। तकरीबन रात के 1 बजे वो लड़खड़ाता हुआ दाखिल हुआ। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों, क्या हुआ? इस वक्त नहीं, वो बोला। मेरी हड्डियां टूटी हुई है, मुझे नींद की एक गोली दे दीजिए। गोली खाकर वो लेट गया। मैं हैरान था कि हड्डियां कैसे टूटी, उस खातून ने तोड़ी या उसके रिश्तेदारों ने। अगले रोज मैंने कुदरत से यही सवाल पूछा, लेकिन वो टाल गया। खैर, फिर कई एक दिन के बाद बैठे बिठाए उसने खुद बात छेड़ी। हाँ तो शहाब ने कहा, आपको वो रात याद होगी जो हमने मरी में गुजारी थी? जी जी, मैंने जवाब दिया, जब उस मोहतरमा ने आपकी हड्डियां तोड़ दी थी। नहीं नहीं मोहतरमा नहीं, वो बोला, उसके रिश्तेदारों ने तोड़ी होंगी फिर। अरे नहीं, उसने नफी में सर हिला दिया। फिर मैंने पूछा, वो एक बूढ़ा बाबा था। बूढ़े बाबा ने हड्डियां तोड़ दी? हाँ, वो बोला। पान लेकर मैं वापस आ रहा था तो सड़क पर एक बूढ़ा खड़ा था। उसके सर पर एक गठरी थी। उसने मुझे रोक लिया। कहने लगा, साहिबा मुझे नीचे जाना है, इस डंडी पर मैं सड़क के नीचे उतरता हूँ तो मुझे गठरी पकड़ा देना। मैंने सोचा बुढ़ा बहुत ज़ईफ है, क्यों ना गठरी उसके घर तक पहुंचा दूं। मैंने पूछा, बाबा जी आपका घर कहाँ है? वो बोला, ये पास ही में है, नीचे खड्ड में। जब हम दोनों जंगल में पहुंचे तो बाबा ने कहा, गठरी यहाँ रख दे और इस पत्थर पर बैठ जा। मैं बैठ गया। फिर उस बुढ़े ने मुझे इस कदर झाड़ पिलाई कि मैं खौफ ज़दा हो गया। उसने अपनी जबान की तलवार चलाई। उसकी जबान जहर में बुझी हुई थी। उसकी आवाज लाठी की तरह लगती थी। वो इस कदर हकारत से मुझसे मुखातिब हुआ कि मैं सुनकर रह जाता। उसकी आंखें यूं चमक रही थीं जैसे सांप की आंखें चमकती। उसने टकटकी बांधकर मेरी सारी कुव्वत तसल्ब कर ली। मुझ में बोलने की ताकत ही न रही। ज़हन शल हो गई और मैं 2 घंटे वहां लाश की तरह पड़ा रहा। लेकिन वो कहता क्या था? मैंने पूछा। कहता था, तू समझता है तूने उस औरत को पान पेश किया था, उसकी तवाज़ो की थी, इखलाक का मुजाहिरा किया था? नहीं, ऐसा समझता तो तू खुद को धोखा दे रहा है। दरअसल तूने उसे पान इसलिए पकड़ा था कि उस औरत की रंगीन और तरादार उंगलियों के लम्स की लज्जत हासिल कर सके। क्या 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 क्या? मैंने उसे टोका।
उंगलियों का लम्स और लज्जत। हाँ, शायद वो ठीक कहता था, कुदरत बोला। जब वो खातून आई थी तो मैंने उसके हाथों की तरफ देखा था। मुझे ख्याल आया था कि बड़ी पुरहिस उंगलियां हैं और मुझे ऐसे लगा था जैसे वो गुलाबी थी। फिर मैंने देखा था कि उसने नेल पॉलिश नहीं लगाया होता। लेकिन उस बुढ़े को क्या हक हासिल था कि आपकी सरजनिश करे? मैंने पूछा। उसकी सरजनिश में अपनाइयत थी। कुदरत की आवाज मध्यम पड़ गई। बुढ़े ने कहा, ये चमगादड़ें तेरा रास्ता खोटा करने के लिए आती हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है, इग्नोर देम, डिवाइन डिस्डेन। लेकिन तू उनकी चैलेंज को कबूल कर लेता है। चमगादड़ों में बड़ी ताकत है, तो इतना मजबूत नहीं कि मुकाबला कर सके। हाँ, शायद वो ठीक ही कहता था। कुदरत चुप हो गया। मैंने कहा, आप एक फैसला क्यों नहीं कर लेते? मैं फैसला नहीं कर सकता, मुसलसल कश्मकश में रहता हूँ। वो बोला, मुझे एक बात बताइए, आप फरार का रास्ता क्यों नहीं अपना लेते? क्या इसलिए कि आपको तसादुम पसंद है या औरत? मुझे दोनों ही पसंद है। तसादुम से मेरी अना को तस्कीन महसूस होती है, और औरत से? मैंने पूछा। औरत से मुझे तस्कीन महसूस होती है। वो फिर खामोश हो गई। देर तक हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर दफातन उसने सर उठाया और बोला, आप भाईजान से बात क्यों नहीं करते? शायद वो फैसला करने में मेरी मदद कर दे। भाईजान ने बड़े गौर से मेरी बात सुनी, फिर देर तक खामोश रहे। बोले, वो जो भी करते हैं ठीक करते हैं, हमारी क्या हैसियत है उनके मामलात में दखल दे? मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो चमगादड़ों से ताकत अखज़ करते हैं और दूसरी जानिब ट्रांसफर कर देते हैं। बोले, शाह वाली बात है। बुलिया की रबदा पाड़ा, इधरों पुट के उधर लाड़ा। भाईजान मुस्कुरा दिए। बोले, बड़ों की बातें बड़ी होती हैं, हमारी समझ में नहीं आ सकती। हमारे सरकार क़िबला भी किसी जमाने में ये शुगल किया करते थे। वो पहलवान थे, रोज अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे। इस कदर ताकतवर थे कि सभी उनसे खाइफ रहते थे। इतनी अपनी क़ुव्वत ज़ब्त को आजमाने के लिए वो चकले में चले जाते और किसी खुश शक्ल तवाइफ के चौबारे पर बैठ जाते। उसे रात भर के लिए बुक कर लेते, फिर उसे कहते कपड़े उतार दे, खुद भी बुरहना हो जाते और फिर तवाइफ की गोद में बैठ जाते। बैठे रहते जब तक कि ख्वाहिश का जज्बा गालिब रहता। बैठे रहते, फिर उठ बैठते, तवाइफ से कहते कपड़े पहन लो, खुद कपड़े पहनते और फिर तवाइफ को रकम देकर उसके सर पर हाथ फेर कर उसके लिए दुआ करते और वापस आ जाते। इतना जब्त? मैंने पूछा। उन्हें अपने जब्त पर बड़ा मान था, भाईजान ने कहा। शादीशुदा थे क्या? जवानी में शादी की थी, चंद महीने चली, फिर कहने लगे इसे निभाना हमारे बस की बात नहीं है, और उन्होंने बेगम को तलाक दे दी। मैंने कहा ना। वो बोले, बड़े आदमियों की बातें बड़ी होती हैं, बस देखते जाओ, कुरेदो मत। कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होगा, कुरेदोगे तो अपनी ही मत मारी जाएगी। मुफ्ती साहब, हमारा काम उनकी मदद करना है, जहां तक मुमकिन है उनकी खिदमत करेंगे। उनका सरकार क़िबला से राब्ता है और हम हुक्म के गुलाम। आपका भी यही मसलक होना चाहिए। जहां तक मुमकिन है खिदमत करो, पूछो नहीं, कुरेदो नहीं, हुज्जत ना करो। लेकिन भाईजान, मैंने कहा, मैं समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। भाईजान बोले, मुफ्ती साहब, इन मामलात को समझने के लिए एक हिस्स चाहिए, एक खसूसी हिस्स। अक्ल के जोर पर आप नहीं समझ सकते। हमारी अक्ल नाक़िस है। जो अक्ल से समझने की कोशिश करता है उसके गुमराह हो जाने का खतरा ज्यादा होता है,
کیا پتا کسی روز اللہ کی مہربانی سے آپ پہ وہ حس پیدا ہو جائے، پھر ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ راجا شفیع بولا، بھائی جان یہ مفتی جو ہے یہ جاننے کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ جو چکر میں پھنس جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، بھائی جان نے کہا، تیر نہیں سکتا، لیکن ہم مفتی کو ڈوبنے نہیں دیں گے، اسے ابھی کام کرنا ہے، بہت سا کام کرنا ہے، ابھی تو ڈیوٹی تیار ہو رہی ہے، جب پھول کھلے گا تو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر ایک دن بس بھری چمگادڑ میدان میں آ گئی اور ہم سب کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ اس میں تصادم کا حوصلہ تھا، بے پناہ جرأت تھی، اپنی جاذبیت، اتنی جاذبیت تھی کہ آتے ہی ہم سب کو مسحور کر دیا۔ بہت بڑا میدان کارزار گرم ہوا، شدید تصادم عمل میں آیا، قدرت کا ضبط پاش پاش ہو گیا، اسے اپنے تحفظ کا فکر دامنگیر ہو گیا اور وہ ایک عزیمت شدہ زخمی سپاہی کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ مسز دین ایک ادھیڑ عمر کی بیوہ تھی، شگفتہ، حسم و حسینہ، اس کا بند زندگی سے سرشار تھا۔ حقیقت ایسی کہ ہر راہ گزر متوجہ ہونے پر خود کو مجبور پاتا اور پھر حواس گم، قیاس گم، دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا۔ جدھر سے گزرتی لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے۔ اس کا حسن صرف خد و خال ہی نہیں تھا نا، اس کی ہر حرکت حسین تھی، گریس ہی گریس، ڈگنیٹی ہی ڈگنیٹی، وہ تو حسن کی شہزادی تھی۔ مسز دین کو اپنی طاقتوں کا شعور تھا، وہ شعوری طور پر اس بات کا اہتمام کرتی تھی کہ کوئی بچ کر نہ جائے، ارتزاماً فرصت کشمکش نہیں دیتی تھی، گیسوئے تابدار کے جال کو پھیلائے رکھتی تھی۔ وہ اپنی اپیل کی تلوار صرف خواص پر نہیں چلاتی تھی، ہر راہگیر کو بے مقصد تفریحاً زخمی کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ شی واز اے کلر۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے آئی تھی، کیوں آئی تھی، پتہ نہیں قدرت اسے کیوں جانتے تھے، کب سے جانتے تھے۔ ایک روز راجا شفیع ہانپتا ہوا میرے گھر آیا اور دھڑام سے آرام کرسی پہ ڈھیر ہو گیا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی حادثہ ہوا ہو، اس کے اوسان خطا تھے۔ کیا ہوا راجا، میں نے پوچھا۔ ٹھہر جا ذرا ٹھہر جا، وہ بولا، مجھے دم تے لینے دے۔ خیریت تو ہے، میں نے پوچھا۔ اس نے جواب ہی نہ دیا، پھر دیر تک وہ پڑا رہا، پھر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا، میں نے پھر پوچھا۔ کہنے لگا، مارے گئے مفتی، مارے گئے، توبہ ہے، ایک مصیبت اور کھڑی ہو گئی، مصیبت نہیں قیامت، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا گھرانہ مصیبتوں سے گھر گیا، کچھ ہونے والا ہے مفتی، تو بات تو کر۔ آج صاحب کا فون آیا تھا۔ راجا شفیع شہاب کو صاحب کہا کرتا تھا۔ صاحب نے کہا، راجا صاحب آپ فارغ ہیں کیا؟ میں نے کہا، جی کیا حکم ہے، کہیے گا۔ کہنے لگے، ابھی 10-15 منٹ میں آپ کے دفتر کے گیٹ پر ایک کالی موٹر رکے گی، آپ مہربانی کر کے دفتر کے گیٹ پر چلے جائیں اور ان کا انتظار کیجیے۔ میں نے کہا، جی بہتر، پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ صاحب کہنے لگے، ان کے میاں فوت ہو چکے ہیں، اس لیے وہ سرکاری بنگلہ خالی کرے، انہیں فوری طور پر ایک بنگلہ کرائے پر لینا ہے، آپ ان کی مدد کر سکیں گے؟ بات میری سمجھ میں نہ آئی، خیر میں گیٹ پر جا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد کالی موٹر آ گئی، اس میں سے ایک خاتون باہر نکلی، میک اپ کے بغیر سادہ سے کپڑوں میں، وہ اتنی بنی ٹھنی لگتی تھی کہ میں اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ بڑی بے تکلفی سے ملی، یوں جیسے سال ہر سال سے ہم ایک دوسرے سے واقف ہوں۔ کہنے لگی، آپ راجا شفیع ہیں نا؟ میں نے کہا، جی میں راجا شفیع ہوں، صاحب نے مجھے فون کیا تھا۔ مجھے پتا ہے، وہ بولے۔ آئیے اندر دفتر میں ایک پیالی چائے، میں نے خاتون سے کہا۔
نہیں راجا، وہ بولی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں 2 گھنٹے کے اندر اندر ایک بنگلہ ہائر کرنا ہے. اٹ از اے مسٹ راجا اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. پھر جو میں نے دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ سڑک پر لوگ چلتے چلتے رک گئے ہیں اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہماری طرف دیکھ رہے. دفتر کی جانب دیکھا تو سٹاف کھڑکیوں سے جھانک رہا تھا. میں گھبرا گیا. یہ پوچھیں گے کہ یہ کون تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر چلو چلو جلدی چلیں، تاخیر کی تو یہاں بھیڑ لگ جائے گی. اتنی بے تکلفی، میں تو بہت سخت گھبرا گیا. مفتی 2 گھنٹے ہم شہر میں کھجل ہوتے رہے. جہاں سے گزرتے لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمیں دیکھتے. تجھے پتا ہے مفتی، میں تو سارے شہر میں جانا پہچانا ہوں. لوگ میری جانب دیکھ کر آنکھیں مارتے تھے. ایک نے کہہ دیا تھا، راجا آج تو سچ مچ کا راجا بنا ہوا ہے. اور مفتی وہ ایک ایک بات نوٹ کرتی تھی، سنتی تھی، مسکراتی تھی. میں سب جانتی ہوں والی مسکراہٹ. تو نے اس نے بنگلہ کرائے پر لے دیا؟ میں نے پوچھا. 1 لاکھ بنگلہ لے کر دیا ہے. بڑی خوش تھی. پھر وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلی گئی. جاتے ہوئے کہہ رہی تھی، راجا پھر کب ملو گے؟ خالی مکان ڈھونڈنے کی بات نہیں، اسے فرنش بھی کرانا ہوگا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں، میں نے کہا. تو کہتا تھا مارے گئے. میری تو جواب طلبی ہو جائے گی. وہ بولا، سارا دن دفتر پوچھے گا راجا وہ کون تھی، سارا شہر کہے گا راجا آج کل اونچی اور ہوا میں اڑتا ہے. دفعتاً وہ چونکا. اور پھر ایک اور بات ہے، وہ بولا. وہ کیا؟ میں نے پوچھا. لگتا ہے صاحب سے خاتون کے پرانے تعلقات ہیں. میں نے 2 بار صاحب کی بات کی تو ہاں بولی. ہاں میں جانتی ہوں اسے، وہ تو بند دروازہ ہے، نہ خود باہر آتا ہے نہ کسی کو اندر جانے دیتا. اچھا یہاں تک؟ بڑی بے تکلفی ہے. میں نے کہا. دیکھ لو، وہ بولا. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کا افیئر چل رہا ہو. نہیں راجا، میں نے کہا، تجھے نہیں پتا، قدرت کے سر پر تو 2 گزروں والے کھڑے رہتے ہیں، 2 گرزوں والے کھڑے رہتے ہیں ہر وقت کسی کو انگلی لگانے کی اجازت ہی نہیں دیتے. یار مفتی، ہم تو اچھی خاصی بھول بھلائیوں میں پھنس گئے ہیں. وہ بولا. چند 1 دنوں کے بعد مجھے خود دین کے ہاں جانا پڑا. قدرت نے کہا میں ذرا مصروف ہوں، اگر آپ ان کے ہاں جا کر یہ پیکٹ دے آئیں تو. میں دے آتا ہوں، میں نے جواب دیا. آپ مجھے عطا پتہ دے دیں. قدرت نے ایک پیکٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا، پھر ایک کاغذ پر مکان کی لوکیشن کا نقشہ بنا دیا. جب میں روانہ ہونے لگا تو قدرت نے کہا، ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، پیکٹ میں قرآن شریف کا نسخہ ہے. اب میری عادت ہے کہ زیادہ حسین یا بنی ٹھنی یا مہذب عورت کو دیکھ کر گھبرا جاتا. خاتون سے ملنے سے میں خوف زدہ تھا. ڈرتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو اسے ناگوار ہو اور وہ میری بات قدرت کو نہ بتا دے. مجھے دیکھ کر وہ بولی، آئیے بڑی دیر لگا دی آپ نے آنے میں، بیٹھیے. گھبراتے کیوں ہیں؟ ارے میں آپ کو جانتی ہوں. کب سے جانتی ہیں آپ مجھے؟ جب سے آپ نے شہاب سے ملنا جلنا شروع کیا ہے. میں نے تو آپ کو دیکھا تھا کراچی میں. میں تو آپ سے ضرور ملتی، لیکن اس دفعہ مجھے منع کر دیا گیا. آپ انہیں کب سے جانتی ہیں؟ میں 1956 سے. ابھی آپ کراچی نہیں آئے تھے تب سے. پھر تو آپ زیادہ جانتی ہیں. میں نے کہا. کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ بولی. چاہے آپ اسے 1 سال جانتے ہو یا 10 سال جانتے ہو، وہ تو دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی جان نہ لے. مجھے آج تک پتا نہیں چلا کہ وہ کون ہے. میں نے کہا. اتنا بھی نہیں، وہ بولی. سیدھی بد چیز ہے، مجھے تو ٹیڑھی لگتی ہے. میں نے کہا. آپ خوش فہم
آپ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں اس لیے، ورنہ ورنہ وہ ایک سادہ شخصیت ہے، سادہ اور معصوم ایک بچہ ہے۔ اس میں جھجک ہے، گھبراہٹ ہے، خوف دامنِ گیر رہتا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، کشمکش میں پڑا رہتا ہے، بزدل ہے، جرأت اور فقدان ہے۔ In other words, he's a coward۔ ان میں بلا کا ایڈس ہے، ہمدردی ہے، خدمت ہے، نیکی ہے، ان میں بہت مثبت خصوصیات ہیں۔ میں نے کہا، مفتی صاحب وہ بولیں، جب تک اسٹرینتھ نہ ہو، جرأت نہ ہو، نیکی کا جذبہ بیکار ہے۔ آپ لوگوں نے اسے خواہ دیوتا بنا رکھا ہے۔ دین کا قدرت کے متعلق رویہ بڑا بے باک تھا۔ وہ قدرت کو مرد کی حیثیت سے دیکھتی تھی، میں اسے انسان کی حیثیت سے دیکھتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد راجا آ گیا۔ وہ غصے میں تھا، کہنے لگا، مفتی ہم سب غلطی کر رہے ہیں، ہم ڈاکٹر عفت سے زیادتی کر رہے، ہم دین کا حوصلہ بڑھا رہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ راجا قدرت کے گھر جایا کرتا تھا، اس کا عفت سے گہرا رابطہ تھا، عفت کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا، گھر کے متعلق انتظامات کرتا۔ راجا طبعاً ڈومیسٹک تھا اور گھر کے متعلق انتظامات کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ قدرت سے ملنے سے ہچکچاتا تھا، لیکن عفت کو بڑے شوق سے ملتا تھا۔ اس کی تمام تر ہمدردیاں عفت کے ساتھ تھیں۔ وہ دین کے بے باک ارادوں کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ گمان غالب ہے کہ شاید اس نے عفت کے دل میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ ایک دن راجا مجھ سے ملا، کہنے لگا، مفتی یہ بیوہ خاتون تو بہت بڑی تماش بین ہے۔ مجھے مالک مکان ملا تھا، کہنے لگا، راجا صاحب آپ نے میرا بنگلہ کیسے لوگوں کو دے دیا؟ میرا مکان تو بدنام ہوتا جا رہا ہے، وہاں نوجوان افسران کا جھنگٹا لگا رہتا ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، آدھی رات تک ٹریفک جاری رہتی ہے۔ پھر ایک اور صاحب آ گئے۔ راجا نے کہا، جو اسی علاقے میں رہائش رکھتے ہیں جہاں دین رہتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا، یہ نئی کرایہ دار خاتون جو آپ کے علاقے میں آئی ہیں، ان کی رہت بہت کیسی ہے؟ کیا بات ہے اس خاتون کی؟ وہ بولا، سبحان اللہ، اتنی مخیر ہے کہ بنگلے میں یتیموں اور بیواؤں کا جھنگٹا لگا رہتا ہے۔ پھر بنگلے میں روز قرآن خوانی ہوتی ہے، باقاعدہ قاری صاحب آتے ہیں، درس ہوتا ہے، اڑوس پڑوس کے بچے باقاعدہ درس لیتے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ مولود شریف ہوتا ہے۔ راجا شفیع کہنے لگا، مفتی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، تجھے آتی ہے کیا؟ میں نے جواب دیا، کچھ کچھ آتی ہے، ساری نہیں آتی۔ کیا سمجھ میں آتی ہے تجھے؟ میدان جنگ گرم ہے، دو طاقتیں متصادم ہیں، ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف خواہش ہے، ایک جانب خیر ہے، دوسری جانب شر۔ یہ خاتون دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے راجا، اندھیرے اجالے پنجہ آزما رہے ہیں، بیچاری دین۔ راجا غصے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، تمہاری یہ فلسفہ بازی نہیں چلے گی، تم شہاب صاحب کی ناجائز طرفداری کر رہے ہو، تم عفت پر ظلم کر رہے ہو، بس میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ معاملہ بھائی جان کو پیش کروں گا۔ ان دنوں بھائی جان مستقل طور پر پنڈی میں رہائش پذیر ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے رکھا تھا اور وہ اسلام آباد کا ایک بنگلہ تعمیر کروا رہے تھے۔ اگلے روز ہم دونوں بھائی جان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھائی جان پر اثر ڈالنے کے لیے راجا نے بڑی جذباتی تقریر کی، کہنے لگا، بھائی جان میں برداشت نہیں کر سکتا، ہم سب عفت بازی سے دھوکہ کر رہے ہیں، ہمیں مسز دین کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو اعلانیہ دعویٰ کرتی ہے کہ شہاب صاحب اس کی مٹھی میں ہے۔ بھائی جان پہلے تو چپ چاپ بیٹھے سنتے رہے، پھر مدھم آواز میں بولے، راجا جی دین ہماری ہمشیرہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دین ہمارا بھائی ہے، وہ خاتون نہیں مرد ہے، اس میں جرأت ہے، حوصلہ ہے۔ شہاب صاحب ہچکچا رہے ہیں، ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، اب وہ اپنا وعدہ کیوں نہیں نبھاتے؟ اب تو راستے کی رکاوٹ دور ہو چکی ہے، انہوں نے خواہ دین کو مخمصے میں رکھا ہوا ہے، بیچاری عذاب میں مبتلا ہے۔ بھائی جان کی بات سن کر ہمیں پسینہ آ گیا، راجا ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں حیران تھا، یہ بھائی جان کو کیا ہوا؟ ہم نے تو دین کی بات کو ان سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔
لیکن یہ تو دین کو بھائی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا بھید ہے بھائی؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر گویا ہوئے، کہنے لگے وہ خاتون 2 دفعہ ہم سے مل چکی ہے، ہمارے گھر آتی ہے، پھر اس نے ہم سے کہا بھائی جان مجھے دربار میں لے چلیے، میں بابا کی حاضری دینا چاہتی ہوں۔ ہم نے سرکار قبلہ کی طرف توجہ دی، انہوں نے کہا انہیں لے آؤ، وہ یہاں آج خود نہیں آئی، ہم نے اسے بلایا ہے۔ ہم تو راجا جی حکم کے پابند ہیں، بھائی جان بولے، ہم تو سرکار قبلہ کے ایک ادنا کامی ہیں، اس لیے ہم دین کو دربار میں لے گئے۔ وہ وہاں بیٹھ کر روتی رہی، سرکار قبلہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ راجا صاحب اس خاتون پر بڑا ظلم ہوا ہے، اس نے بہت دکھ سہا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ مزید دکھ سہے۔ وہ مدینہ منورہ سے ہو آئی ہے، مسجد نبی میں واویلا کر کے آئی ہے، کہتی ہے جتنے دن بھی میں وہاں رہتی رات کو دیکھتی رہی کہ میں مسجد نبی کے کالم سے لگ کر کھڑی ہوں، دوسرے کالم کا سہارا لیے عفت کھڑی اور درمیان میں شہاب صاحب بیٹھے۔ اس نے بڑی عبادت کی ہے، اس کی صرف ایک مانگ ہے، اس کی مانگ پوری ہونی چاہیے، اس نے ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا ہے راجا جی۔ لیکن بھائی جان، راجا نے ہمت کر کے کہا، دین کی شہرت اچھی نہیں ہے، اس کے گھر پر نوجوان افسر آتے جاتے ہیں، تانتا لگا رہتا ہے۔ بھائی جان بولے، راجا صاحب ہمیں اس بات سے کیا لینا دینا، وہ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ہم نے تو سرکار قبلہ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ راجا جوش میں کہنے لگا، بھائی جان اس میں صاحب کی بدنامی ہے، ہم سب کی بدنامی ہے۔ بھائی جان نے سے چھو کر زیر لب کہا، دین ضد کیے بیٹھی ہے، کہتی ہے ہاں یہ سچ ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں اس تندور میں روٹی کی طرح لگی ہوں، یہ بات میرے بس کی نہیں ہے، بس صرف آپ مجھے اس دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ وہ اپنا وعدہ ایفا کیوں نہیں کرتے جو وہ مجھے سہارا دیں تو میں اس لطفت سے نجات حاصل کر سکتی ہوں۔ آپ نے شہاب صاحب سے اس بات کا ذکر کیا ہے کبھی؟ میں نے بھائی جان سے پوچھا۔ وہ سب جانتے ہیں، بھائی جان نے جواب دیا، انہیں ہر بات کا پتا ہے، لیکن وہ ہچکچا رہے ہیں، انہیں جرأت سے کام لینا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے مفتی صاحب کہ ہمیں ان کی سمجھ نہیں آئی، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں جیسا کہ وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، اور دیکھیے راجا جی، آپ کو عفت بیٹی کے دل میں شکوک پیدا نہیں کرنے چاہیے، اب جو پیدا ہو گئے ہیں تو آپ ہی انہیں دور کریں گے، آپ انہیں سمجھائیں گے، یہ آپ کا کام ہے اور اسے آپ ہی سر انجام دینا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، قدرت اللہ شہاب کے بارے میں مزید پڑھیں گے کل۔ امید ہے آج کا اقتباس آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اپنی آراہ سے آگاہ کیجیے گا، اللہ نے کے بعد